अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आपने सिद्दीकी के साथ आज एक बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे असरात। असरात क्या चीज़ें होते हैं? अच्छे असरात और बुरे असरात। क्या ये होते हैं, क्या ये एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? तो देख लीजिए जनाब, अगर आपको कोई शख़्स कोई बात कहता है, उसका असर आप पे होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, चाहे वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। आप किसी के साथ रहते हैं, उसके साथ रहने से उसके अक़वाल, उसके अंदाज़, उसके तौर-तरीके का आपके ऊपर असर होता है, बिल्कुल होता है। यकीनन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, एक दफ़ा की मुलाकात की नहीं बात कर रहा, असरात होते हैं, चाहे वो अच्छे हों, चाहे बुरे हों। क्या आपके ऊपर असरात का असर होता है, इसकी हकीकत क्या है? असरात का 100% असर होता है, असरात 2 तरह के या 2 मामले से आपके ऊपर या हमारे ऊपर आते हैं, ठीक है? एक होता है ज़ाहिरी, एक होता है बातिनी। बातिनी असरात का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। बातिनी असरात इस तरह से हैं कि जब हम तहारत से दूर रहते हैं, पाकीज़गी से दूर रहते हैं, गंदगी के करीब रहते हैं, हमारे जिस्म में गंदगी रहती है ज़्यादा अरसे तक। बहुत सारी ऐसी वजूहात होते हैं कि जिसकी वजह से हमारे आप के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन हम उसको डिले करते हैं। हम उसको डिले करते हैं, शैतान की ग़िज़ा है गंदगी। जो वो नापाकी, जो गंदगी हमारे जिस्म में मौजूद है, वक़्त के किसी हिस्से में भी और कितने ही देर तक, वो नापाकी के करीब, उस गंदे असरात या गंदी चीज़ों के करीब शैतान हमारे पास रहता है। जब शैतान हमसे हर वक़्त चिपका हुआ है, तो यकीनन शैतान के असरात हमारे ऊपर हो जाते हैं, रहते हैं बहुत अरसे तक। अच्छा, असरात पे होने के लिए किसी मेल-फीमेल की ज़रूरत नहीं है कि जनाब मेल में होगा या फीमेल में होगा। जिसके पास जितने ज़्यादा गंदगी के असरात या गंदगी की चीज़ें, नापाकी की चीज़ें, ना-तहारत या गैर तहारत की चीज़ें रहेंगी, यानी वो चीज़ें जो गंदगी का बायस हैं, वो चीज़ें जो शैतान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का बायस हैं, वो चीज़ें हमारे पास रहती हैं, तो शैतान का असर हम पे, हमारे बच्चों पे, हमारे घरों पे या हमारे घर पे, यानी हमारे घर पे असर हो गया है, तो देखिए कि आपके घर के सराउंडिंग में या आपके घर के अंदर आगे-पीछे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि शैतान को अट्रैक्ट कर रही हों? इसमें गाना-बजाना भी आ जाता है। जी हाँ, ये इनमें गाना-बजाना सब कुछ आ जाता है। अब एक घर है जिसमें गाने-बजाने की आवाज़ें हर वक़्त गूंज रही हैं और जब अज़ान की आवाज़ अगर बाहर से भी आती है, तो वो आवाज़ घर के अंदर भी नहीं आ पा रही। इसके भी असरात होते हैं। तो ये आपको मैंने बातिनी एक कहा, ज़ाहिरी असरात में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। हमारा उठना-बैठना किन लोगों के साथ है? क्या वो लोग शैतान के असरात के अंदर में हैं? क्या वो लोग इस तरह से हैं कि जिनके काम शैतानी कामों के करीब है? वो देख लीजिए, ठीक है? बातिनी असरात को, जो शैतान के असरात के हैं, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है? ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तहारत, यानी अपने आप को साफ कर लीजिए, गुस्ल कीजिए बहुत अच्छा, ठीक है? गुस्ल कीजिए बहुत अच्छा और कोशिश कीजिए कि जब आप गुस्ल कीजिए तो गुस्ल और नहाने में फ़र्क है। जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ कि न आप नहाना क्या है कि आप गए, पानी छपड़-छपड़ मारा, साबुन लगाया, फिर पानी छपड़-छपड़ मारा और नहा के निकल गए, इसको कहते हैं नहाना, ठीक है? गुस्ल में ये फ़र्क है कि जब आप जाते हैं, अपने जो गंदगी जिस्म पे लगी है पहले उसको साफ करते हैं, उसके बाद वज़ू करते हैं। जी हाँ, आपको कपड़े में होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें अगर आप शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, वो पहन के नहाएँ तो बहुत अच्छी बात है। ये तहबंद का हमेशा ज़िक्र किया गया है कि साहबा कराम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबंद बाँध करके नहाते थे, लेकिन आपका दरवाज़ा बंद है, वो आपको पता है कोई भी नहीं आ सकता, तो उसमें की इसकी भी इजाज़त है। तो आपने अपने जिस्म से पहले गंदगी को साफ़ किया, गंदगी को साफ़ करने के बाद आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद फिर आप नहाए और नहा करके वापस निकले, तो इसको कहते हैं गुस्ल करना। तो इसीलिए मैंने ज़िक्र किया गुस्ल करें, वज़ू नहीं नहाए नहीं, मतलब गुस्ल अलग चीज़ है और सिर्फ़ नहाना एक अलग चीज़ है। तो अब आपको फ़र्क पता लग गया होगा, तो गुस्ल करें, अच्छा गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद कोशिश करें कि अगर आप 2 रकात नफ़िल पढ़ सकते हैं, अगर तो आप 2 रकात नफ़िल पढ़ सकते हैं। ये एक हदीस में है कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में गए, चल रहे थे तो उनके पीछे एक आवाज़ आ रही थी या उनके आगे किसी के चलने की आवाज़ आती थी, ठीक है?
جب معلوم کیا فرشتوں سے تو پتہ چلا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے آواز ہے. وہ جنت میں نہیں ہے، یقیناً زمین پہ ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، مکہ میں ہے، تو یہ مدینے میں ہے. تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا ایسا مجھے تو یاد نہیں کہ میں کام کرتا ہوں کوئی، لیکن ہاں میں جب بھی غسل کرتا ہوں تو میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، یا اس سے زیادہ جتنے میرے بس میں ہے. یہ اس حدیث کی میں سمری آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو حدیث پوری کی پوری کوٹ نہیں کر پا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے ہر چیز، لیکن اس کی ایک سمری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ طہارت یعنی کلین رہنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے. دوسرا، جب آپ وضو میں ہوتے ہیں کوشش کریں کہ میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ سکھایا کہ جب آپ صبح اٹھو برش کرو. برش کرو کا مطلب ہو گیا وضو کرو. برش کرو اس کے بعد وضو کرو. جب آپ اسکول سے آتے ہو کسی کام سے آتے ہو تو منہ نہیں دھو. میں نے منہ دھونے کا طریقہ نہیں سکھایا کسی کو بھی. میں نے وضو کرنے کا سکھایا کہ جب آپ منہ دھو رہے ہو تو وضو کر لو. آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو نماز نہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلین رہیں، طہارت میں رہیں جب بھی رہیں. اچھا وضو کرنے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا کسی وجہ سے بھی، ارے یار یہ کیا ہوا، نہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو وضو کا اثر آپ نے، یعنی آپ نے جو وضو کیا تھا اس کا اثر آپ کے اوپر آلریڈی آ چکا ہے. وضو ٹوٹے گا، ظاہر آپ ہر وقت وضو میں نہیں رہ سکتے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. وضو کے ٹوٹنے کی ٹینشن نہ لیں، وضو بنانے کی ٹینشن ضرور لے لیں کہ وضو بنانا ہے، ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں. نماز کا وقت ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے، کرنا ہے وضو. اگر آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، وضو بنایا تھا ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کیجئے. تو اسی لیے مرد و عورت ہر کسی کو چاہیے کوشش کریں جب بھی آپ منہ دھونے جائیں تو وضو کر کے نکلیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کافی دور سے آئے ہیں، بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، یعنی 2 گھنٹے سفر کر کے آ رہے ہیں، بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، نماز کا وقت ہوا، ساتھ میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. بعد میں پوچھا کہ آپ نے وضو نہیں کرنا تھا، آپ اتنے دور سے آ رہے، کہہ رہے نہیں میں تو وضو میں تھا، میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں تھا. یعنی سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی عادت پڑ چکی ہے، وہ ہر وقت وضو میں رہتے ہیں. تو اثرات سے کیسے بچیں؟ اس طرح سے آپ شیطان کے اثر سے بچ سکتے ہیں. آپ وضو میں ہیں تو انشاءاللہ تعالی شیطان آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا. اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں، اپنے اوپر اس چیز کو لاگو کریں. اثرات سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اثرات ہوتے ہیں شیطانوں کے 200% ہوتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے، 1 لائن 2 لائن، 1 صفحہ 2 صفحہ ضرور کریں. قرآن پڑھیں. اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا ایک دن میں کم از کم ہاف پیج، 4 لائن کم از کم، آپ زیادہ نہ جائیں. خدا کے لیے یہ نہ کہیں کہ بھائی ایک ربع پڑھنا ہے تمہیں، ایک نصف پڑھنا ہے. اب جو پڑھ رہا ہے زیادہ وہ تو اچھی بات ہے. شروع کریں 2 لائن، 5 لائن، 8 لائن، آدھا پیج، اس سے زیادہ نہ جائیں. سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں. اگر آپ خود نہیں کرتے کہ بچہ جو ہے آپ کو کاپی کرتا ہے 200%، اچھا یا برا 200%. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جیسا ہیئر اسٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا بچہ جو ہے آپ کی طرح ہیئر اسٹائل بنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ شیو کرتے ہیں تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے، بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں گا نا تو میں بھی شیو کروں گا. آپ جو کرتے ہیں آپ ایڈمائر کرتے ہیں بچے کو، آپ بچے کو ایڈمائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ شیطانی چیزوں کی طرف ایڈمائر کریں گے، وہ شیطانی چیزوں کی طرف ایڈمائر ہوگا. آپ کا بچہ آپ کی اسٹائل میں کمپیوٹر پہ اور لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر کے ای میل چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس ای میل نہیں ہے، وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ جب اچھی چیزوں کی طرف ایڈمائر کریں گے، آپ خود اذان ہوگی نماز کے لیے چل پڑیں گے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا. آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کے پیچھے جائے گا، بھلے وہ مسجد میں کھیلتا رہے. ٹھیک ہے نا جناب. یہ تمام چیزیں ہیں جن کو بہت ہی معمولی چیزیں ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اصل میں صرف ریمائنڈر جو ہے وہ ضروری ہے. میرے لیے ریمائنڈر بہت ضروری ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے لیے بھی ریمائنڈر بہت ضروری ہے. یہ صرف میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، لیکن میرا کام ہے بلغ عنی ولو آیات. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت یعنی ایک نشانی، ایک چھوٹی سی بات بھی میری طرف سے پہنچے، تم اس کو دوسروں تک پہنچا دو. میں صرف
اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ بھی محبت بہت بہت محبت رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں آپ لوگ، میں بھی اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ ان کی بات کو میں آگے پہنچا رہا ہوں، آپ میری یہ بات کو آگے پہنچائیں، خود کہہ کے پہنچائیں، خود کہہ کے پہنچائیں، نہیں ایسے پہنچا سکتے تو اس ویڈیو کو جو آپ سن رہے ہیں اس کو پہنچائیں، اس ویوز کے لیے نہیں، صرف ریمائنڈر کے لیے۔ یہ بھی تبلیغ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ بھی بلاغت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ بلغ عنی یعنی بلغ کر دو، بلاغت کر دو، آگے بڑھا دو، اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک اچھی بات ہے، آپ خود ذکر کرو، جب محفل میں بیٹھے آپ بات کریں، بالکل بات کریں، لوگوں کی ٹینشن نہ لیں کہ وہ کیا کہیں گے، کہ یار یہ بجائے عمران خان، نواز شریف اور پولیٹکس کی بجائے، ڈاگ شوز جو آج جو ٹی وی پہ آئے ہیں اس کی بجائے، یہ تو بات کر رہا ہے کہ اثرات کو کیسے زائل کیے جائے، شیطانی اثرات کو کیسے زائل کیے جائے، اچھے اور پازیٹیو اثرات کو اپنی زندگی میں کیسے لائے جائیں، یہ تو یہ بات کر رہا ہے۔ اچھا نہیں لگے گا مجھے، یہ نہ سوچیں کہ جناب لوگ کیا سوچیں گے، یار ہم گھنٹوں بیٹھ کر کے پولیٹکس سے بات کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اس محفل سے نکل جاتے ہیں، وہ اپنے گھر، آپ کے گھر، کچھ دن ناراضگی بھی رہتی ہے، ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم ملے تو ایک دوسرے کا منہ بھی کھلا ہوا ہو، فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اس طرح کی محفلیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ رسوائی کا سبب بنے گی، وہ رسوائی کا سبب بنے گی آپ کے لیے، وہ رسوائی کا سبب بنے گی میرے لیے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے جب بھی ہم کسی محفل میں بیٹھیں، چاہے وہ ہم دو دوست بیٹھتے ہوں، تین دوست بیٹھے ہوں، چاہے ہم رشتے دار آپس میں بیٹھ رہے ہوں ویکینڈس کے اوپر، حلیم کھانے کے اوپر جناب، پائے کھانے پہ، کیا ہم چھوٹی سی بات، بلغ انی ولی آیا ہے، کیا کوئی چھوٹی سی بات ہم آگے نہیں بڑھا سکتے؟ کیا آپ کو م- عالم بننا پڑے گا اس کا بات کے لیے؟ چھوٹی سی تو بات ہے یہ، یا کوئی بھی چھوٹی سی بات، اس کے لیے آپ کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آسان طریقہ ہے، آپ اچھے اچھے جو علماء کرام ہیں، جو اچھے اچھے لوگ ہیں، جو اچھی اچھی باتیں بنا رہے ہیں، ان کو سنیں، روز ایک کلپ ضرور سنیں۔ آج تو اتنی سہولت ہے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، ان گوروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، تو جناب چھوٹی سی بات سنیں، اس کو یاد رکھیں، جب کسی محفل میں بیٹھے تو اس کو ریمائنڈ کریں کہ یار کوئی اپنے ذہن کو یہ بنا لے، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات لے کے ہی آنی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ بات پوری نہ ہو سکے، وہاں کوئی اور بندہ بیٹھا ہو جس کو اور زیادہ علم ہو، جس کو اور بلاغت میں اور ایکس کانفیڈینس ہو سکتا ہے وہ اچھی کوئی بات کر دے، یقین مانیے اس کے ثواب کا ذریعہ آپ کی زندگی کے اندر آئے گا، جب آپ کی آنکھ ان شاء اللہ تعالیٰ جنت العلیٰ، جنت الفردوس میں یا جنت میں کم از کم کھلے گی، جب آپ پوچھیں گے کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آج میں جنت میں ہوں، تو آپ کو کہا جائے گا جب آپ نے یہ چھوٹی سی بات کسی کو پہنچائی تھی، پھر وہ کسی کو پہنچایا، اس نے کسی کو پہنچایا، اس نے کسی کو پہنچایا، کسی کو پہنچایا، اس سے آپ کے اتنے پوائنٹس بنتے چلے گئے، اس کے بعد جس نے فائنلی سنا وہ اتنا اثر ہوا کہ وہ غیر مسلم تھا اور وہ مسلمان ہو گیا، وہ غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے چھوٹی سی بات کہی تھی ایک چھوٹی سی محفل میں، ڈر ڈر کے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی بات اس چھوٹے سے منہ سے، ایک چھوٹے سے شخص سے، کم عقل رکھنے والے ایک طالب علم صدیقی، ایک کم عقل رکھنے والے طالب علم صدیقی صاحب سے آپ کو بات کی پتہ لگے گی۔ آپ اس بات کو آگے بڑھا دیجئے، شیئر کر دیجئے لوگوں کے ساتھ، لائک کا بٹن دبائیے، اس کو پسند کرنے کے لیے نہیں، لائک کا بٹن دبانے سے کیا ہوتا ہے، گوگل کا الگوریتم اس کو سینس کرتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یا بہت سارے لوگوں نے لائک کا بٹن دبایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس کو آگے بڑھا دے رہا ہے، الگوریدم اس کو اور مزید آگے بڑھا دیتا ہے۔ بیسیکلی جب آپ لائک کا بٹن دباتے ہیں آپ شیئر ہی کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ واٹس ایپ پہ شیئر نہیں کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ لائک کا بٹن جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کو آپ دباتے جائیں، یقین مانیے وہ آگے شیئر ہوتا جائے گا، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک ٹیپ کیا تھا انگوٹھا جو اوپر ہے بلو کلر کا اس کے اوپر، اس سے آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، آخر میں جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ یہ کہیں گے، پوچھیں گے تو پتہ لگے گا آپ نے آگے اچھی بات تھی صدیقی صاحب کی، آپ نے اس کو شیئر کیا تھا، اور
2000 लोगों से बात, वो गुज़रते एक शख्स नॉन मुस्लिम था, वो इस्लाम की तरफ आगे आ गया, कितनी ज़बरदस्त बात थी ये। तो जनाब फिर मिलते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा-हमेशा खुश रखे, हमेशा-हमेशा आपकी फ़ैमिली को, आपके बहन-भाई, उनकी बीवी-बच्चों, उनकी फ़ैमिली को, आपके बीवी-बच्चों, आपकी फ़ैमिली को, आपके वालिदैन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जो रहलत फरमा चुके हैं, जो हयात है उनको सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे, जो रहलत फरमा चुके हैं, जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।